रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनफ़ाल। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल अनफ़ाल, गनीमतों के मुतालिक, गनीमत के माल के मुतालिक। कुल, कह दो, अल अनफ़ालु, गनीमतें या गनीमतों का जो माल है, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, व रसूल, और उसके रसूल के लिए है। फ़त्तक़ुल्लाह, पस डरो अल्लाह से, व अस्लिहू, और दुरुस्त करो अपने मामले, ज़ात बैनिकुम, आपस के मामलात को दुरुस्त करो। व अतिउल्लाह, और अताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान वाले हो। तो अनफाल से मुराद वो माल होते हैं जो किसी की मेहनत का सिला नहीं होते, बल्कि अल्लाह ने महज अपने फ़ज़्ल करम से अता किए होते हैं। ज़ाहिर है जब एक जंग लड़ी जा रही है, बाज़ों का दुश्मन कुफ़ार के जो हैं वो बग़ैर जंग लड़े भी मैदान जंग छोड़कर भाग जाते हैं, या बाज़ सूरत हाल ऐसी होती है कि वो क्या होते हैं कि उनको शिकस्त होती है और वो अपना माल जो है वो छोड़ देते हैं और ग़ुलाम बना लिए जाते हैं, लौंडिया बना लिए जाते हैं। तो जब उन्होंने माल को छोड़ दिया तो ये बिना किसी मेहनत का सिला है और ये महज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अता हुआ है। और इनकी कई अक़साम हो सकती हैं। तो माल गनीमत की कई अक़साम हो सकती हैं जो अगरचे मुजाहिदीन की मेहनत का सिला मालूम तो होता है, लेकिन उसे इसलिए अनफ़ाल में शुमार किया गया कि पहली उम्मतों पर गनीमत के माल क्या थे, हराम थे। तो ऐसे सब अम्वाल एक मैदान में इकट्ठे कर दिए जाते थे, फिर रात को आग उतर के आती थी आसमान से और उनको भस्म कर देती थी, जो हमने कल देखा। मगर इस उम्मत पर माल गनीमत को हलाल किया गया है। फ़ई वाला माल कौन सा होता है? जो बिना जंग लड़े, यानी कि आमना सामना हुआ, तादाद देखकर कदम लड़खड़ाए और दुश्मन भाग गया, और जो अपने साथ सामान लेकर आया था, साजो सामान। अब साजो सामान में क्या क्या कुछ आ सकता है? उसमें घोड़े आ सकते हैं, उसमें ऊँट आ सकते हैं, कोई भी जानवर सवारी के लिए या कुर्बानी के लिए। मालूम नहीं जंग कितने दिन चले, तो उन्होंने खाने पीने का बंदोबस्त भी तो साथ करना है। तो वो जितना साजो सामान है, या कपड़े वगैरह हैं, या चादरें वगैरह हैं, तो चादरें लेकर आने का मकसद क्या होता था कि अगर मुखालिफ सिमत वाला क्या है, अगर वो तीर चलाए, क्योंकि उस वक़्त तीर थे, तीर चलाए तो आगे जो है चादर कर दी जाए ताकि उस तीर को रोक दिया जाए। तो इसलिए यानी कि जो भी साजो सामान कुफार अपने साथ लेकर आते, वो क्या होता, वो माले गनीमत। अगर लड़ाई होती उस सूरत में माले गनीमत, अगर बिना लड़े माल हाथ लग जाता तो वो माले फ़ई कहलाता। फिर इसके अलावा तीसरा माल वो होता है जो सलब का होता है, अम्वाले सलब। तीन चीज़ें पड़ी, एक माले गनीमत जो जंग लड़ने के बाद हासिल हो, यानी जब शिकस्त हो या क्या हो, जब दुश्मनों को शिकस्त हुई है तो जो उनका माल हाथ आया वो माले गनीमत है। माले फ़ई जो बिना लड़े हाथ आया है वो माले फ़ई। तीसरी सूरत क्या है? वो माल जो सलब किया जाए, यानी जो मुजाहिद मकतूल दुश्मन के जिस्म से उतारा जाए। ठीक है, अब एक इंसान है जो कत्ल हो गया है कुफार का, अब उसने उसके जिस्म से जो है जेवरात उतार लिए, या उसके हाथ से अंगूठी उतार ली, या इस तरह का जो माल है उसको सलब कर लिया। इसके अलावा ये तीसरी सूरत है अम्वाले सलब की। चौथी सूरत है जैसे जुजिया, सदक़ात, अतियात वगैरह, तो ये सब भी अनफाल के ज़मन में आते हैं। ठीक है, फिर सूरा अनफाल ये जो आयत है इसका शान नज़ूल है कुछ। तो ग़ज़वा बदर के आखिर पर ये सूरत जो थी, ये सूरत पैदा हुई थी कि जब फ़रीक ने अम्वाले गनीमत लूटे थे तो उन पर वो काबिज़ हो गया था। ग़ज़वा बदर के इख्तिताम पर क्या सूरत पैदा हुई कि जिस फ़रीक ने अम्वाले गनीमत लूटे थे वो इन पर काबिज़ हो गया था, और दूसरा फ़रीक जिसने कुफ़ार का ताक़ुब किया था वो ये कहता था कि हम भी इन माल में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि अगर हम कुफ़ार का ताक़ुब ना करते तो वो मुड़कर हमला कर सकते थे और इस तरह फ़तह शिकस्त में तब्दील हो सकती थी। फिर तीसरा गिरोह ऐसा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हिफाजत की खातिर हसार बनाए हुए था, तो वो कहता था कि हम भी उन मालों में बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत ना करते तो खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान पहुंच जाता तो फ़तह शिकस्त में बदल सकती थी। मगर जो काबिज़ थे जिन्होंने माले गनीमत पर कब्ज़ा हासिल किया था, वो काबिज़ीन ऐसी बातें कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे,
ٹھیک ہے، جس سے ان مجاہدین میں کشیدگی پیدا ہو گئی، یعنی کہ جھگڑا پیدا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورتحال کا حل دریافت کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وحی کا انتظار کرنے لگے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، بلکہ اس صورت کا بہت سا حصہ نازل ہوا تھا جس کے شروع میں ہی مسلمانوں کی اخلاقی کمزوری اور ان کی اصلاح کے طریقے بتائے. کیا کہ مال غنیمت وغیرہ کے متعلق اللہ نے دو ٹوک فیصلہ دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو تمہیں اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا رسول جو ہے وہ ان مال کے متعلق جو فیصلہ کرے گا وہی تمہیں تسلیم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اموال غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول کا حق قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح جو تھی وہ خالصتاً اللہ کی مدد اور مہربانی سے حاصل ہوئی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے. تو اب یہاں پر حق کس کا ہے؟ مال غنیمت کا، اللہ اور اس کے رسول کا، اس لیے یہ بات کہی گئی ہے. تو یہ آپ کی اس آیت میں سے کئی سوالات نکل سکتے ہیں، تو دھیان سے اس کو دیکھیے. آگے ہم پڑھیں گے کہ مال غنیمت یعنی کہ جو مال ہاتھ آئے تو کتنا حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مقرر کیا گیا ہے. آگے آیت آئے گی، آیت نمبر 41، جس میں مزید وضاحت بھی آئے گی کہ 5واں حصہ جو ہے مال غنیمت کا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مختص کیا گیا، اور باقی کے 4 حصے جو تھے، یعنی کل مال کے 5 حصے کیے گئے اور جو 4 حصے تھے وہ مجاہدین میں تقسیم کا حکم دیا گیا. اس کے متعلق حدیث بھی آتی ہے. سیدنا عبادہ بن صامت، عین با الف دال ہا، عبادہ بن صامت، صاد الف میم تا، ان سے روایت ہے اللہ نے مال غنیمت ہمارے ہاتھوں سے نکال کر رسول اللہ کے اختیار میں دے دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برابر تقسیم کر دیا. تو رہے اب وہ مال جو مال فی ہیں یا مال سلب ہیں یا اس کے علاوہ دیگر مال جو کہ عطیہ کے طور پر حاصل ہو جائے، تو ان کے الگ الگ احکام ہیں جو اپنے اپنے موقع پر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو اب یہاں پر آیت کے آخر میں کیا بتایا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ مال غنیمت کے جھگڑے میں پڑھ کر اپنے تعلقات خراب نہ کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یعنی آپس کے معاملات کو خراب نہ کرو مال غنیمت کے جھگڑے میں پڑھ کے، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حکم کو تسلیم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اموال کو جس طرح تقسیم کر دیں اس کو قبول کر لو، ہر کام میں اس کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو. انما بے شک المؤمنون ایمان والے، الذین وہ لوگ ہیں، اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تُلِیَت پڑھی جاتی ہیں یا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، اس کی نشانیاں، زادتہم زیادہ کرتی ہیں ان کو، ایماناً ایمان میں، وعلا اور اوپر، ربہم اپنے رب پر، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں. تو ایمان والے تو ایسے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں. تو اس آیت سے اور اس سے اگلی آیت اس کو بھی دیکھ لیں، دونوں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. الذین وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک یہی لوگ کون ہیں؟ هم المؤمنون حقا یہی ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے. لہم درجات ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور کریم عزت والا یعنی عزت والی روزی ہے. تو اس میں مومنوں کی علامات بتائی گئی ہیں کہ مومن ہونے کا وہی دعویٰ کر سکتے ہیں جن میں یہ علامات پائی جائیں جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، کہ وہ نماز قائم کریں اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، اور تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ اصل میں مومن ہیں، سچے مومن ہیں، ان کے درجات اللہ کے پاس ہیں. تو ان جھگڑوں کے درمیان اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آ جائے تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ وہ دہل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی جھگڑوں کے درمیان اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آئے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اس کی نافرمانی سے کانپ جاتے ہیں. ایک علامت یہ، اور دوسری علامت یہ کہ جب ان پر اللہ کے احکام بیان کیے جائیں تو وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے. جس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی فرما برداری سے اس میں
اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری علامت کیا بتائی کہ جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً اس کو اختیار کرتے ہیں، مگر ان کا بھروسہ ان اسباب پر نہیں ہوتا، ان سبب پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، یعنی اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اس کا انجام اور نتیجہ وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ان کی چوتھی علامت جو بتائی کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب اور حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ دو تین آیات میں، یہ جو دو آیات آئی ہیں، تو ان سب میں انہی ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے وہ ڈر جاتے ہیں، جب تلاوت کی جائیں آیات، جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ تو چوتھی علامت وہ نماز اس کے پورے آداب اور حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پانچویں علامت یہ کہ اپنے مال میں سے اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی حج اور عمرہ اللہ کا لوگوں پر حق ہے، اور مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ کا اور بندوں کا دونوں کا حق ہے۔ اسی طرح نفلی صدقات قریبی رشتہ دار، فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ پھر یہ صفات بتانے کے بعد کیا فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پکے اور سچے مومن قرار دیا ہے، کہ ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجات ہیں، بخشش ہے، عزت کی روزی ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، کما جس طرح اخرجا کا نکالا تجھے ربو کا تیرے رب نے من بیت کا تیرے گھر سے بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک فرقہ من المؤمنین مسلمانوں میں سے کیا تھا، مومنوں میں سے لکارہون البتہ وہ ناخوش تھا۔ جیسے آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، ناپسندیدہ سمجھتی تھی۔ تو یہ غزوہ بدر کا پس منظر ہے، یعنی اموال غنیمت کے متعلق فیصلہ کرنے اور مومن کی نشانیوں کے بعد اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کی ابتدا کن حالات میں اور کیسے ہوئی۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی کہ کفار مکہ کے ظلم اور ستم جو تھے اس سے مجبور ہو کر اور لٹ پٹ کر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کفار نے پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اکا دکا ناکام سے حملے بھی وہ کر چکے تھے اور آئندہ مسلمانوں کی مکمل طور پر ان کی نقصان پہنچانے کی تدبیریں بھی سوچ رہے تھے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں نے یہ سوچا کہ قریش کے تجارتی شاہراہ جو ہے اس کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ تو اس غرض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاہراہ کے قریب بسنے والے قبیلوں سے معاہدے بھی کیے، اور ان میں سے بعض قبیلے تو مسلمانوں کے ساتھی بن گئے تھے اور بعض نے غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا تھا، یعنی کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے اور ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ تو اس ناکہ بندی کا مقصد یہ تھا کہ اس تجارت سے کمایا ہوا مال جو مسلمانوں کے اوپر نقصان پہنچانے کے لیے خرچ ہونا ہے اس پر مسلمان کنٹرول کر سکیں، اور دوسرا کہ ان مشرکوں نے مسلمانوں کو جو بے سر و سامان کی حالت میں ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے اور بعد میں ان کی جائیدادوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے، پھر انہی جائیدادوں کو بیچ کر ان سے تجارتی قافلے کے لیے سامان مہیا کیا گیا ہے، تو طے یہ ہوا تھا کہ اس تجارتی قافلے کا منافع تو مسلمانوں کے ان کے استحصال پر خرچ کیا جائے اور اصل ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے، نفع صرف مسلمانوں پر خرچ کیا جائے اور جو زائد ہے وہ واپس کر دیا جائے، یعنی جو انہوں نے کمایا ہے۔ تو جنہوں نے مسلمانوں کی جائیداد فروخت کر کے سرمایہ لگایا تھا تو اس طرح وہ مسلمانوں پر ایک تو دوہرا ظلم ڈھا رہے تھے کہ ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور دوسرا ان سے مزید بھی لوٹ مار مچائی ہوئی تھی۔ تو اب کیا تھا، 2 ہجری میں قریش کا یہی قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں شام سے واپس مکہ جا رہا تھا، اور اس قافلے کے محافظ تو صرف 40-50 آدمی تھے، جبکہ یہ قافلہ جو تھا یہ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا، یعنی اس پر ساز و سامان اونٹوں پر مشتمل تھا، اور تقریباً 50,000 دینار مال لے کر وہ مکہ جا رہا تھا۔ تو مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے۔ تو یہاں پر ایک حدیث بھی آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیصہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے۔ تو بصیصہ جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں تھا، یعنی انس رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تو بصیصہ نے خبر سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ہمیں قافلے کی طلب ہے، لہٰذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔
تو بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس کی سواری ابھی موجود ہے صرف وہ چلیں۔ پھر آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے، یعنی کہ انس رضی اللہ عنہ۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی غرض سے کسی کو شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال لانے میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے اور حق اور باطل کا معرکہ جو ہے وہ پیش آیا۔ تو اب یہاں پر حالات ایسے ہوئے کہ ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر ہو گئی، تو اس نے قافلے کی حفاظت کے لیے ایک تیز رفتار سوار کو مکہ بھیج کر کفار مکہ کو مسلمانوں کے اس ارادے سے آگاہ کروایا، اور 1000 آدمیوں پر مشتمل لشکر ابو جہل کی سرکردگی میں اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو سفیان اپنی راہ بدل کر خیر خیریت سے واپس مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور کافروں کا یہ لشکر میدان بدر تک جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو بھی خبر مل گئی کہ تجارتی قافلہ تو بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے، تو لہٰذا کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اب ہمیں واپس مکے چلا جانا چاہیے، کیونکہ جس مقصد سے ہم لوگ آئے تھے وہ مقصد تو پورا ہو گیا۔ لیکن ابو جہل اس بات پر اڑا ہوا تھا، اس نے اصرار کیا کہ یہاں تک تو یہ لشکر پہنچ ہی چکا ہے اور مسلمان بھی آ گئے ہیں، تو اب ان سے جنگ کر کے اور ان کا کام تمام کر کے ہی جانا چاہیے۔ تو اس طرح یہ معرکہ جو تھا یہ حق اور باطل کی فضا بن گیا تھا، اور یہ جنگ یہاں پر ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے نکلنے سے لے کر اب تک کے لیے کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ جنگ کی غرض سے جا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ جب اس نے نکالا، جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ سے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش بھی تھی۔ یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، فی الحق کی حق میں، بعد اس کے ما تبینہ، یہ کہ ظاہر ہو، کأنما، گویا کہ یساقون، ہانکے جاتے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے ہیں، وَإِذْ یعیدکم اللہ، اور جب وعدہ کرتا تھا تم سے اللہ، احدی الطائفتین، ایک کا 2 جماعتوں میں سے، انہا، یہ، لکم، تمہارے لیے، وتودون، اور تم دوست رکھتے تھے، انّا، یہ کہ غیر ذات شوکا، بن شوکت والا، تکونو، ہو، لکم، تمہارے لیے، ویرید، اور ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یحق، کہ وہ ثابت کرے، حق کو بکلماتہ، اپنی باتوں سے، ویقطع، اور وہ کاٹے، دابر الکافرین، دابر ویسے جڑ کو، ویسے وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ پھینکے۔ لیحق الحق، تاکہ سچا کرے دین کو، ویبطل، اور جھوٹا کرے باطل کو، ولو، اور اگرچہ کارہا، ناخوش رہیں، مجرم لوگ۔ تو یہاں جب پیچھے بات ہوئی ہے کہ جب وعدہ کرتا تھا تم کو اللہ ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا، یعنی ابو جہل اور ابو سفیان جو تھا وہ تو تجارت کے قافلے کے ساتھ تھا، تو مسلمان کیا ارادہ کرتے تھے کہ تمہارے پاس وہ والا قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے جو بے ہتھیار ہے، یعنی تجارت والا۔ اس کے پاس ہتھیار تو نہیں تھے، کیونکہ وہ کوئی قتل و غارت کی غرض سے تو نہیں آ رہا تھا، اور تم وہ والا قافلہ چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا سامنا اس قافلے سے کروایا جو دشمنوں کا تھا اور ہتھیار کے ساتھ تھا۔ تو یہاں پر وہی جو میں پیچھے آپ کو وضاحت کر گئی ہوں اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ پھینکے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گویا کہ مشرک اس سے جتنے مرضی ناخوش ہوں۔ تو جو مسلمان تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ہم 313 آدمیوں کو شاید کفار کے 1000 لشکر جو ہے
اس سے جنگ کرنا پڑے، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات بہت ناگواری کی حالت میں گزری تھی کہ موت انہیں منہ کھولے سامنے نظر آ رہی تھی. وہ یہی سمجھتے تھے یعنی ہم 313 اور 1000 لشکر، یعنی جو کون لے کر آیا تھا؟ ابو جہل لے کر آیا تھا. تو انہیں یہی لگتا تھا کہ یہ دشمن جو ہے یہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. تو اب انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی. تو ان کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 گروہوں یعنی تجارتی قافلے پر یا کفار کے لشکر پر فتح میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ہمیں تجارتی قافلے کا رخ کرنا چاہیے جو غیر مسلح ہے، یعنی کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے اور آدمی بھی تھوڑے ہیں اور مال بھی بہت ہاتھ آئے گا. مگر اللہ کی حکمت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کفار سے معرکے کو ہی درست قرار دیتے تھے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مشورہ کرنا ضروری سمجھا کہ انصار سے، خاص طور پر انصار سے یہ مشورہ کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ انصار اپنے معاہدے کی روح سے اس بات کے تو پابند تھے کہ اگر مدینہ پر کفار کا حملہ ہو تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے. جب ہجرت کر کے گئے تھے تو انصاریوں سے، جو مدینہ کے رہائشی تھے، رسول اللہ کے ساتھی تھے، ان سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ اگر کفار مدینہ پر ان کی خاطر، یعنی مسلمان وہاں پر گئے ہیں ہجرت کر کے، کہ اگر وہ ان پر حملہ کر دیں تو وہ ساتھ دیں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر انصار سے مشورہ کرنا ضروری تھا. مگر یہ حملہ مدینہ پر نہیں تھا، تو اب ان انصار سے مشورہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا کیونکہ یہ مدینہ سے باہر تھا جہاں پر وہ جماعت گئی تھی حملہ کرنے کے لیے تجارتی مال پر، لیکن یہاں پر الٹ ہو گیا. تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا. پھر سیدنا سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے. تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، اور اگر ہمیں آپ یعنی کہ گھوڑے دوڑا کر ہلاک کر ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر لڑو، جیسے ہم سورہ مائدہ میں پڑھ کر آئے. تو ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا اور ان کے اس قول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا. اب اس مشورے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکر، جو اسلحہ والا لشکر تھا، ان کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہی مرضی تھی کہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دے. تو اسی طرح مسلمانوں کو پوری طرح جانچنے کے بعد کامیابی سے وہ ہمکنار کرے، اور اللہ نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا بھی کیا تھا. دوسری طرف ابو جہل کی ضد تھی جو کافروں کو مقابلے کے میدان میں گھسیٹ کر لے آئی تھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جس طرح حق و باطل کے معرکے میں کفر کا سر توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب اللہ نے پیدا کر دیے. کہ جب یستغیثون فریاد کرتے تھے تم ربکم اپنے رب سے، فاستجاب پس قبول کیا لکم تمہارے لیے، انی یہ کہ میں ممدکم مدد دوں گا تمہیں، بِأَلْفٍ 1000 کے ساتھ، من الملائکتی فرشتوں سے، مردفین لگاتار آنے والے. وما جعلہ اللہ اور نہیں کیا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، ولتطمئن تاکہ آرام پکڑیں، تاکہ اطمینان پکڑیں، بھی ساتھ اس کے، قلوبکم تمہارے دل اطمینان پکڑیں. ومن نصر اور نہیں مدد، الا مگر من عند اللہ مگر اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم غالب ہے، حکمت والا ہے. تو آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. آیت نمبر 9 میں پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلتے آئیں گے. جب بدر کے مقام پر دونوں لشکروں نے آمنے سامنے ڈیرا ڈال لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں تو 1/3 سے بھی کم ہے اور سامان بھی موجود نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا جسے عریش کہتے ہیں، عین را یا شین عریش.
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دعائیں کی، آہوزاری کی، اور حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے اور مسلمان 319 تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر قبلہ رو ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے گر گئی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالی، پھر پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی، بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی تھی، آیت نمبر 9، یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اسے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی اور سوار کی بھی آواز آئی، اور سوار کہہ رہا تھا کہ حزوم، ہا یا زا و میم، غالباً اس گھوڑے کا نام ہو جس پر وہ سوار تھا، حزوم، آگے بڑھ۔ اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا جیسے کسی نے اسے کوڑا مارا ہے، پھر اس کا جسم جو تھا وہ جسم سبز ہو گیا، سارا جسم، اور انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین ہیں، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ انہیں سے روایت ہے کہ انہوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا کہ اور اللہ نے یہ مدد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا اور تمہاری کامیابی سے تمہیں ہمکنار کر سکتا تھا، اور اگر فرشتے بھیج کر مدد کی تو بھی اس کی مدد تھی۔ تمہیں پہلے مطلع کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم کہیں اپنے سے 3 گنا کافروں کا لشکر دیکھ کر ہمت نہ ہار جاؤ۔ تو یہ اطلاع فقط تمہارا حوصلہ بڑھانے اور تمہیں ثابت قدم رکھنے کی وجہ سے دی۔